के ज़िंदा बाबरकत नाम में एक बार फिर आपकी सलामती हो। जैसे कि हम कलाम मुकद्दस में से बुक ऑफ एक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम 23वें बाब देखते हैं कि प्लॉट टू किल पॉल, प्लॉट क्या था, हम रास्ते में उसको फना कर दें, कत्ल कर दें। लेकिन इसी साजिश में देखते हैं कि खुदा का फजल फिर किस तरह काम करता है, यानी खुदा उसी हालात को किस तरह सुपर नेचुरल काम करता है। शायद उसको रोम जाना पड़ता तो कितने दूर था वो, पता नहीं कितने खतरों किसना, लेकिन खुदा ने उसको फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट दे दी ताकि वो उस मंजिल तक पहुंचे। खुदा ने उसको खास प्रोटेक्शन दे दी। 40 के मुकाबले में 470 रोमन मिलिट्री मैन उसको लेकर तो वो अच्छा। बस सिपाहियों ने हुक्म के मुवाफिक पलूस को लेकर रातों रात एंटिपत्रिस में पहुंचा दिया और दूसरे दिन सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप किला को फिरे। उन्होंने कैसरिया में पहुंचकर हाकिम को खत दे दिया और पलूस को भी उसके आगे हाजिर किया। कैसरिया जो था यरूशलेम से तकरीबन 60-65 माइल के फासले पर था। जब वहां पे वो पहुंचा तो उन्होंने कहा कि अब जब तक उसके मुद्दई उस पर मुकदमा करने वाले, जब जिन्होंने इल्जाम लगाया वो यहाँ पहुंचेंगे तो तब तक तो इसको कैद में रखे। अब वो वहां पे पलूस के खिलाफ मुकदमा शुरू होता है। एक्ट्स चैप्टर 24। 5 दिन के बाद हननिया सरदार काहन बाज बुजुर्गों और तिरतुलुस नाम एक वकील को साथ लेकर वहां आया और उसने हाकिम के सामने पलूस के खिलाफ फरियाद की। जब वो बुलाया गया तो तिरतुलुस इल्जाम लगाकर कहने लगा, ऐ फेलिक्स बहादुर, चूंकि तेरे वसीला से हम बड़े अमन में हैं और तेरी दूरंदेशी से इस कौम के फायदा के लिए खराबियों की सलाह होती है, हम हर तरह और हर जगह कमाल शुक्रगुजारी के साथ तेरा एहसान मानते हैं, मगर इसलिए कि तुझे ज्यादा तकलीफ ना दूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू मेहरबानी से हमारी 2-1 बातें सुन ले। अब यहाँ पर जो मुकदमा उस पर किया गया उसको साबित करने के लिए यहूदी एक एक्सपर्ट वकील जो जिसका नाम तरतुलुस था उसको लेके आए। क्यों उन्होंने खुद इस बात को पेश नहीं किया और उसकी वजह आगे जाके आपको पता चलेगी क्यों वकील लेके आए। ये बातें जो उसने फेलिक्स गवर्नर के हक में कही हैं, यहूदी ये नहीं कह सकते। वजह क्या? ये झूठ था। ये फेलिक्स के बारे में एक तरह से फ्लैटरिंग बटरिंग कर रहा था, जो वकीलों का स्टाइल होता है। और वकील एक्सपर्ट होते हैं, उनका जो एक स्टाइल होता है चापलूसी जिसे हम कहते हैं। और उसने कहा जी तेरी वजह नाल अमन अमान ते तेरी दूरंदेशी नाल बड़े फायदे हुए ने, जबकि इवन हिस्ट्री बताती है कि इस शख्स ने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। इसकी हिस्ट्री है कि ये गुलाम से गवर्नर के ओहदे पर पहुंचा था और ये बड़ा ही करप्ट आदमी था और ये पहला उस दौर में कहते फर्स्ट शख्स था जो गुलामी से गवर्नर के ओहदे पर पहुंचा था। और किस तरह इसने रिश्वत दे दिलाकर और घपले कर कर वहां तक पहुंचा था। इसका करैक्टर अच्छा नहीं था और कोई हिस्ट्री में इसके नाम से कोई अच्छा काम भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर उसको चापलूसी करके और इवन ही न्यू कि ये वकील जो है कि मेरे बारे में कह रहा है, ये सिर्फ मुझे बटरिंग कर रहा है। उधर यहूदी भी जानते थे कि ये करप्ट आदमी है, तो इसीलिए उन्होंने इस आदमी को हायर किया था। अब इल्जाम पे आते हैं। अब इल्जाम क्या था? वर्स 5 में, अब क्योंकि हमने इस शख्स को मुफस्सद और दुनिया के सब यहूदियों में फितना अंगेज और नासरियों के बिदती फिरका का सरगरो पाया। इसने हैकल को नापाक करने की भी कोशिश की थी और हमने इसे पकड़ा और हमने चाहा कि अपनी शरीयत के मुवाफिक इसकी अदालत करें, लेकिन लूसियास सरदार आकर बड़ी जबरदस्ती उसे हमारे हाथ से छीन ले गया और उसके मुद्दइयों को हुक्म दिया कि तेरे पास जाएं, इसी से तहकीक करके तू आप इन बातों को दरियाफ्त कर सकता है जिनका हम इस पर इल्जाम लगाते हैं। और यहूदियों ने भी इस दावा में मुत्तफिक होकर कहा कि ये बातें इसी ही तरह हैं। इल्जाम उसमें जो लगाया गया वो पहले की तरह सेम ही है। 3 बातें, ये रोमी हुकूमत के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ और खुदा के खिलाफ। जब वो कहते हैं मुफस्सद दुनिया के सब यहूदियों में फितना अंगेज, यानी कि ये वो शख्स है जो गवर्नमेंट के खिलाफ फसाद करता है,
جھگڑے اور فساد اور رائٹس پیدا کرتا ہے، اور یہ شخص ہے جو فتنہ انگیز ہے۔ یہ ہو گیا روم۔ ایک ورس 6 میں ہے، ہیکل کو ناپاک کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ اب یہاں پر غور کریں کہ جب پچھلی دفعہ اس پر یہ الزام لگایا گیا چیپٹر 21 میں، وہ ڈیفرنٹ بات کہی۔ 21-28 لکھا ہے، اے اسرائیلیوں مدد کرو، یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ سب آدمی کو امت، شریعت اور اس مقام کے خلاف تعلیم دیتا ہے، بلکہ اس نے یونانیوں کو بھی ہیکل میں لا کر اس پاک مقام کو ناپاک کیا ہے۔ پہلے تھا کہ اس نے کیا ہے، اب یہاں لکھا ہے کوشش کی اس نے، اور خود ہی ان کی اس بات جو الزام لگایا تھا اس کا کیس کمزور ہو گیا۔ اور دوسری بات تھی، فیلکس جو سن رہا تھا اس لیٹر کو پہلے ہی پڑھ چکا تھا، جو اس کے ساتھ بھیجا گیا تھا کہ یہ جو جن جن باتوں کی اس پہ الزام لگاتے ہیں سب جھوٹ ہیں، اس میں کوئی ایسی بات میں نے نہیں پائی جس میں قتل یا قید کے لائق ہو۔ یہاں پر کیوں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس نے ہیکل کو ناپاک کیا ہے؟ کیونکہ ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ ثابت کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کیونکہ اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ ایک تو یہ ناکام ہو گئی یہاں پر، اور دوسری مفسد اور فتنہ انگیز ہے۔ تیسرا تھا کہ یہ ایک ایسے فرقے کا سردار ہے جس کو ناصریوں کا فرقہ کہا جاتا۔ ناصری عام طور پہ کرسچنز کو اس وقت کہا جاتا تھا ہتک کے طور پر، انسلٹ کے طور پر، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں تک یہودی نے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے، کیونکہ وہ لو کلاس ایریا تھا، بہت ہی لو کلاس۔ اپنے کسی بھی آپ ملک میں دیکھیں جہاں پہ لو کلاس لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہاں تو سب وہ لو کلاس لوگ رہتے ہیں، وہاں سے کیسے آئے گا؟ تو ان کو ایک طرح سے انسلٹ کے لیے بات کیا کرتے تھے، یعنی کہ ایک لو کاسٹ چھوٹ سات والی، اس طرح آپ حقارت کے طور پر، نفرت کے طور پر یہ کہا جاتا تھا۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا، شاید آپ کو پتہ چل جائے۔ کبھی کبھی جیسے یو کے میں پاکستانیوں کو پاکی کہہ کے بلاتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے حقارت یا نفرت کے طور پر بلائے جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہی بات مشہور ہو گئی تو وہ اسی نام سے کہلانے لگے۔ یہودیوں نے بھی کھڑے ہو کے ہاں جڑا وکیل کہندا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ورس 10 میں، اب پالوس آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اپنی گواہی دیتا ہے۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اب دیکھیں، پالوس کے پاس کوئی وکیل نہیں ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ ہی از گوئنگ ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف، خود کرنا ہے۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ میرے پاس جو ڈیفینڈ کرنے والا ہے، جو مددگار ہے، وہ اس وکیل سے یا کسی بھی وکیل سے بڑھ کر ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا گیا تھا کہ جب تم عبادت خانوں میں یا عدالتوں میں پیش کیے جاؤ گے تو تم فکر نہ کرنا، گھبرانا نہ کہ ہم کیا کہیں گے، کیونکہ روح القدس تمہیں وہ حکمت اور دانائی دے گا کہ تم نے کیا کہنا ہے۔ میں تمہیں ایسی حکمت دوں گا کہ تمہارے سامنے کوئی بول نہیں سکے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اپنا معاملہ پیش کرتا ہے اور اپنے الزام کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ اور جب حاکم نے پالوس کو بولنے کا اشارہ کیا تو اس نے جواب دیا، چونکہ میں جانتا ہوں کہ تو بہت برسوں سے اس قوم کی عدالت کرتا ہے، اس لیے میں خط جمی سے اپنا عذر بیان کرتا ہوں۔ اب پالوس جانتا تھا کہ یہ شخص کتنے سالوں سے، تقریباً 9 سال اس نے AD 52 to 59 تک وہاں پہ گورنر تھا اس ایریا میں، تو وہ جانتا تھا کہ یہ ان سارے معاملات سے، ان کے ریلیجس میٹر سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ اس نے کہا کہ میں کانفیڈنٹ ہو کر اپنی بات بیان کروں گا، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ اس بات میں نہ شیک ہوا نہ گھبرایا، بڑے ہی اطمینان سے اور بڑے اچھے طریقے سے مدلل طور پر اس نے اپنی بات کو پیش کیا۔ اور دوسری بات، فلیٹرنگ نہیں کی، چاپلوسی نہیں کی، خوشامد نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند خوشامدی فلیٹری لبوں کو پسند نہیں کرتا۔ امثال 26-28 میں لکھا ہے دوسرے حصے میں کہ چاپلوس زبان تباہی ہے، جو تعریف کر کے خوشامد کرتا ہے کہتے ہوئے تباہی ہے۔ ایون زبور 12 اس کی 3 آیت میں لکھا ہے خداوند سب خوشامدی لبوں کو اور بڑے بول بولنے والی زبان کو کاٹ ڈالے گا۔ کلام مقدس کے مطابق کسی بھی مسیحی کے لیے، کرسچنز کے لیے بٹرنگ کرنا، فلیکٹرنگ، ٹنگ ہونا یا چاپلوسی یا خوشامد کرنا گناہ ہے، خداوند کو نہیں پسند۔ خداوند نے کہا تمہیں یس اور نو، ہاں ہاں یا نہ تمہارا کلام ہونا چاہیے۔ اور وہ کس طرح ڈیفینڈ کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے چونکہ میں جانتا ہوں کہ تو بہت برسوں سے اس قوم کی عدالت کرتا ہے، اس لیے میں خاطر جمی سے اپنا عذر بیان کرتا ہوں۔
تو دریافت کر سکتا ہے کہ 12 دن سے زیادہ نہیں ہوئے کہ میں یروشلم میں عبادت کرنے گیا تھا، اور انہوں نے مجھے نہ ہیکل میں کسی کے ساتھ بحث کرتے یا لوگوں میں فساد اٹھاتے پایا، نہ عبادت خانوں میں، نہ شہر میں، اور نہ ان سب باتوں کا جن پر مجھے الزام لگاتے ہیں تیرے سامنے ثابت کر سکتے ہیں۔ بڑی کانفیڈنٹ طریقے سے اس نے بات کی، اور بڑی خوبصورت بات اس نے دیکھے، یہ ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے کس طرح خدا نے اس کو حکمت اور دنائی دی۔ اب وہ سٹارٹ کرتا ہے، 12 دن پہلے میں یروشلم گیا تھا۔ اب 12 دن میں سے 5 دن تو پہلے ادھر کیسریا میں وہ قید ہے، 5 دن سے وہ کیسریا میں قید ہے، تو باقی کتنے دن وہاں پہ لگا لیں؟ 7 ڈے، 7 دن۔ آپ کو یاد ہوگا 7 دن وہ وہاں پہ کیا کرتا رہا، اگر کسی کو یاد ہو، اس نے منت مانی تھی، اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ تھے، تو وہ رہ کے صرف اندر عبادت ہی کر رہا تھا، کچھ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس نے منت مانی تھی۔ جب میں یروشلم میں داخل ہی ہوا، اور 5 دن تو یہ نکال دو جب سے میں تیری قید میں ہوں، 5 دن کے بعد، بلکہ 6 دن نکال دو، 5 دن کے بعد وہ وہاں پر آئے، تو اس نے کہا میں نے اس 6 دنوں میں ہیکل میں صرف عبادت کرنے گیا۔ تو اس حالت میں کہتا ہے میرے کو تو ٹائم ہی نہیں سی کہ میں ایسا کام کر سکتا، اور رائٹ کریٹ کرنے کے لیے، اپرائزنگ کے لیے، فساد اور دنگے کرنے کے لیے مجھے چاہیے تھا کہ کسی کے ساتھ میں ارینج کرتا، کچھ لوگوں کو ملاتا، اس کے لیے بہت زیادہ پلان کی ضرورت تھی، بہت سارے لوگوں نے میٹنگ کی ضرورت تھی، لوگ آج کی طرح فون نہیں تھے اس ٹائم، ٹیکسٹ میسج نہیں تھے، فٹافٹ کٹھے ہو جی اتنے جا کے ہنگامہ کر۔ میرے تو 5-7 دن تھے وہ ہیکل کے اندر عبادت کرتے ہی گزرے۔ اور دوسری بات کہا کہ کسی نے نہ مجھے کسی کے ساتھ عبادت خانہ میں، نہ شہر میں، نہ ہیکل میں، نہ عبادت خانہ میں، نہ شہر میں، کسی جگہ پہ کوئی بدلہ لے آؤ جڑا ثابت کرے کہ میں کسی نے، اور کلیئرلی وہ جانتے تھے کہ یہ ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ اس نے دعویٰ کیا کہ جیڑی جیڑی گل ہے میرے تے الزام لگانے ثابت نہیں کر سکتے۔ اور جہاں پہ دیکھتے ہیں کسی نے آگے سے جرت نہیں کی اس کو ڈیفینڈ کرنے کی، اور فیلکس خود بھی جانتا تھا کہ یہ بندہ سچ کا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، بلکہ اس کا اصل میں کہنے کا مقصد ہے میں تو اس قوم سے پیار کرتا ہوں، آئی لو جوئش نیشن، دے آر مائی بردر۔ آگے دیکھیں، لیکن تیرے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ جس طریق وہ بدعت کہتے ہیں اسی کے مطابق میں اپنے باپ دادا کے خدا کی عبادت کرتا ہوں، جو کچھ توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے اس سب پر میرا ایمان ہے۔ کہتے باقی ایک بات جو انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جس طریق کو بدعتی کہتے ہیں یا فسادی کہتے ہیں، یس میں اس پہ فالو کرتا ہوں، لیکن اس میں کیا ہے؟ اس نے لکھا ہے اپنے باپ دادا کے خدا کی عبادت کرتا ہوں، تو سیم گاڈ دے ورشپ، میرا بھی وہی خدا ہے، اس میں کوئی ڈفرینٹ گروپ نہیں ہے، اسی خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ اور جس طریق کو بدعت کہتے ہیں، یہاں پہ جو ورڈ آیا نا طریق، انگلش میں دا وے، جو کرسچن اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ who we are، دا وے ان کا طریقہ کیوں تھا؟ یہ وہ تھا جس سے خدا نے کہا آئی ایم دا وے، میں ہوں وہ راستہ جو تمہیں خدا باپ جا ہیون میں لے جائے گا، جب بادشاہی میں، آئی ایم دا وے۔ تو یہ اس طرح پر پیش کرتے تھے کہ دس از آور وے، اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس وجہ سے مسیحی کہلائے، کرسچن کہلائے، لیکن عام طور پہ وہ اپنے آپ کو دا وے، فالوور آف دا وے، ناٹ وے، دا وے، جو ایک ہی رستہ ہے۔ کوئی خدا یسوع مسیح نے کہا کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، آئی ایم دا وے اینڈ یو ول نو دا وے ٹو ول سیٹ یو فری، آئی ایم دا ٹروتھ، آئی ایم دا وے اینڈ آئی ایم دا لائف۔ آگے توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں جو لکھا ہے اس سب پر میرا ایمان ہے، کہ جو ان کی مقدس کتاب ہے میرا سب ان چیزوں پہ ایمان ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، کروں بہت سارے لوگ کبھی کبھی اولڈ ٹیسٹامنٹ چھڈو جی، وہ صحیفے ہوئے بس جی اسی نویں، نو، کہتا ہے یہ مسیح پر ایمان رکھنے والا شخص کہتا ہے توریت اور نبیوں کے صحیفوں پہ ہمیں ایمان رکھنا ضروری۔ ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ہم ایمان رکھتا ہوں تو اٹس مین جو کچھ لکھا ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں، I believe and I live according to the word۔ ورس 15 کو، اور خدا سے اسی بات کی امید رکھتا ہوں جس کے وہ خود بھی منتظر ہے کہ راست بازوں نہ راستوں دونوں کی قیامت ہوگی، کہ جس طرح یہ منتظر ہیں میں بھی منتظر ہوں، وہ کیا؟ راست بازوں نہ راستوں دونوں کی قیامت ہوگی، دونوں کی ججمنٹ ہوگی، چاہے وہ کہوں نیک ہوں یا بد ہوں، خدا سب کو ایک دفعہ کٹہرے میں لائے گا۔ اسی طرح میرا ایمان ہے، میرا پاک صحیفوں پہ ہے، میرا تو رہتا ایمان ہے، میرا ان کی طرح ایمان ہے کہ آخر میں ہماری ججمنٹ ہوگی، ہماری عدالت ہوگی، تو چاہے بد ہو چاہے نیک ہو، تو میرا بھی یہی ایمان ہے۔ اچھا، اب یہ ورس 16 جو ہے کی ورس ہے،
غور سے سنیں، لکھا ہے اسی لیے میں خود بھی کوشش میں رہتا ہوں کہ خدا اور آدمیوں کے باب میں میرا دل مجھے کبھی ملامت نہ کرے. واہ، یعنی کہ فرنٹ آف مین اینڈ فرنٹ آف گاڈ میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہے. میرا ضمیر جو ہے، میرا یہاں پہ انگلش میں ورڈ ہے کانشیس، میرا کانشیس جو ہے ہر وقت اسی کوشش میں رہتا ہے کہ نہ تو میں خدا آگے گناہ گار ٹھہرا، نہ انسان دے گے بلیم لیس ٹھہرو. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ میری یہی کوشش ہے کہ میرا دل مجھے کبھی ملامت نہ کرے. آپ کو فلپین چیپٹر 3 میں جا کے پڑھیں، وہاں پر جب وہ شریعت پر عمل کرتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا کہ میں شریعت کے لحاظ سے بے عیب کہ میرے جو ہم عمر یا میرے کلاس میٹ تھے، وہ ان سب کی نظر میں وہ مجھ پر ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ میں شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہوں. اتنا میں راست بازی سے چلتا، اتنی پاکیزگی سے میں زندگی گزارتا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے کبھی خطا نہیں ہوئی، اس سے کبھی گناہ نہیں ہوا، اس سے کوئی ایسی، بلکہ آپ کو یاد ہو کرنتھینس کے خط میں لکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں کرنا نہیں چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ کہتا ہے انٹینشنلی سوچ سمجھ کے میں کبھی کوئی برا کام نہیں کرتا، ہو جاتا ہے میرے کو، لیکن میرے دل، میرا کانشیس جو ہے وہ کلیئر ہے کہ I never did anything جان بوجھ کے یا سوچ سمجھ کے. تقریباً 23 ٹائم پال کی رائٹنگ میں کانشیس کا ذکر ہے. He was so sensitive about conscious. ضمیر جنہوں کہتے ہیں، کتاب میں کہتے ہیں ضمیر ہے نا ساڈے اندر، وہ چراغ ہے، تو جب تک وہ چراغ جلدا رہتا ہے ساڈے اندر روشنی ہے، اگر وہ بجھ جائے تو اندر تاریکی ہے. کانشیس اس کو، اور یہ اس کا دل تھا کہ میں نہ آدمیوں کی سامنے میرا دل مجھے ملامت کرے، نہ ہی خدا کے سامنے. اور دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اب وہ کس طرح اس کو بیان کرتا ہے کہ اب وہ فیلکس کو ڈائریکٹ پوائنٹ کر رہا ہے. لکھا ہے بہت برسوں کے بعد میں اپنی قوم کو خیرات پہنچانے اور نظریں چڑھانے آیا تھا. انہوں نے بغیر ہنگامہ یا بلبے کے مجھے طہارت کی حالت میں یہ کام کرتے ہوئے ہیکل میں پایا. جب انہوں نے مجھے پایا تو میں پاکیزگی کے ساتھ وہ ریچول تھی اس کو ادا کر رہا تھا. ہاں، آسیہ کے چند یہودی تھے، اگر ان کا مجھ پر کچھ دعویٰ تھا تو انہیں تیرے سامنے حاضر ہو کر فریاد کرنا واجب تھا، یا یہی خود کہیں کہ جب میں صدر عدالت کے سامنے کھڑا تھا تو مجھ میں کیا برائی پائی تھی، سوا اس ایک بات کے کہ میں نے ان میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا تھا کہ مردوں کی قیامت کے بارے میں آج مجھ پر تمہارے سامنے مقدمہ ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پچھلی دفعہ اس نے فقی، فریسی اور ایک دوسرے گروپ کو صدوقیوں کو دیکھا تو اس نے یہ ایشو چھیڑ دیا کہ مردوں، کیونکہ he always talk about the resurrection of Christ. اور یہاں پہ وہ ثابت کرتا ہے کہ مجھ پر جو کیس کیا جا رہا ہے اس تھیولوجیکل نوٹ کریمنل کیس، جو اگر دعویٰ مجھ پہ کرتے ہیں جو ریزریکشن کا، تو اس میں کوئی کریمنل نہیں بنتا، یہ کریمنل ایشو ہی نہیں ہے، یہ تھیولوجیکل ایشو ہے، یہ بائبل کا ایشو ہے، یہ مذہبی ایشو ہے. تو یہ بات کا الزام مجھ پہ لگاتے ہیں. اچھا، اب یہ تو اس نے اپنے مقدمہ پیش کیا. اب فیلکس اس کو ورڈکٹ، فیصلہ کیا دیتا ہے. آج پہلے اس پر پروسیکیوشن 22، اس کے بعد اس کی صفائی ڈیفینڈنگ، اب ورڈکٹ، فیصلہ کیا. فیلکس فیصلہ کیا کرتا ہے. فیلکس نے جو صحیح طور پر اس طریق سے واقف تھا یہ کہہ کر مقدمہ ملتوی کر دیا کہ جب پلٹن کا سردار لوسیاس آئے گا تو میں تمہارا مقدمہ فیصل کروں گا. اور یہاں پر اگر آپ غور کریں، اس نے وہی بات کی جو پلاطس نے کی تھی. پلاطس نے کتنی دفعہ کبھی یہودیوں کو بلا اور اس سے پوچھ، یسوع سے، تو اس نے کہا کہ میں تو اس میں کوئی برائی پاتا ہی نہیں. یسوع کو ابھی ہیرودس کے پاس پہ، یہاں پر فیلکس نے بھی ایک تو ادھر سے کھاتا آ گیا جس میں اس کے لکھ دیا گیا تھا کہ یہ کسی بھی طرح قتل اور سزا کے لائق نہیں ہے. اب یہاں پر اس نے خود دیکھ لیا اور وہ اس طریقے سے اچھی طرح واقف، یسوع کی تعلیم سے اچھی طرح واقف تھا، یسوع کے بارے میں وہ جانتا تھا. دیٹ از امپورٹنٹ تھنگ، یسوع کے بارے میں جانتا. لیکن اسی طرح اس نے بھی بزدلی کا کام کیا جس طرح پلاطس نے کیا تھا، یہودیوں کے ڈر سے، کیونکہ ان کو یہودیوں کے ووٹ چاہیے ہوتے تھے، یہودیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اس نے بھی کیا کیا، اس نے کہا، یہاں تک پلاطس نے کہا میں اس کو کوڑے لگا کے چھوڑتا. یہودی کہتے نو چھڈی نہیں تو تیرے خلاف ہو جائیں گے. تو اس نے کہا میں اپنے آپ تو نہ، چلو اس نے پھر بھی اتنا کہا. یہاں پر اس نے کیا کیا، اس نے اس کیس کو ہی ملتوی کر دیا. اس نے کہا پھر دیکھی جائے گی.
آگے لکھا ہے اور صوبیدار کو حکم دیا کہ اس کو قید تو رکھ مگر آرام سے رکھنا اور اس کے دوستوں میں سے کسی کو اس کی خدمت کرنے سے منع نہ کیا۔ بے شک اس نے اس پر یہ مہربانی کی کہ اوپنلی ہی واز لیونگ ان اے گڈ پلیس اور اس کے پاس اس کے دوست آ سکتے تھے۔ اٹس ناٹ ایون دوست اور دوسرے لوگ وہاں پہ وہ ان کی تعلیم بھی دیتا رہا، لیکن خاص جگہ تھی۔ یہ خود فیلکس بھی بار بار اس کے پاس جاتا تھا، بار بار اس کی تعلیم سنتا تھا، لیکن اندر کیا تھا؟ گلٹ بھی تھا اور ایک اور بات ہی لالچ بھی تھا اس کو۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، اور چند روز کے بعد فیلکس اپنی بیوی درسلا کو جو یہودی تھی ساتھ لے کر آیا اور پولس کو بلوا کر اس سے مسیح یسوع کے دین کی کیفیت سنی۔ جب وہ راست بازی اور پرہیزگاری اور آئندہ عدالت کا بیان کر رہا تھا تو فیلکس نے دہشت کھا کر جواب دیا کہ اس وقت تو جا، فرصت پا کر تجھے پھر بلاؤں گا۔ اسے پالوس سے کچھ روپے ملنے کی بھی امید تھی، اس لیے اسے اور بھی بلا کر اس کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا۔ لیکن جب 2 برس گزر گئے تو پرکیس فیسٹس فیلکس کی جگہ مقرر ہوا، اور فیلکس یہودیوں کو اپنا احسان مند کرنے کی غرض سے اس کو قید ہی میں چھوڑ گیا، کوئی فیصلہ نہیں کیا، وہاں پر چھوڑ دیا۔ یہاں پر 2 چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ایک تو پہلے سے وہ واقف تھا مسیح یسوع کی تعلیم سے، لیکن جو بات اس نے کہی ورس 25 اس نے کہا کہ اب تو جا، فرصت پا کر پھر تجھے بلاؤں گا، آئی ہیو نو ٹائم، اور لکھا دہشت کھا کر۔ کس بات سے اس نے دہشت کھائی؟ لکھا جب اس نے کہا کہ راست بازی، پرہیزگاری، آئندہ عدالت، 3 باتیں کی ہیں، رائچسنس، سیلف کنٹرول اور ججمنٹ، اور یہی بات خدا یسوع مسیح نے جان چیپٹر 16 میں کہی، اس کا ورس 8 میں، کہ جب روح القدس آئے گا تو کیا کرے گا؟ وہ گناہ کے بارے میں عدالت، راست بازی اور کس کی عدالت کرنے کے لیے 3 چیزیں سیم اس نے کہی تھی۔ سب سے بڑی بات ہے یہاں پر اس نے منادی کی، گوسپل اس کو بیان کی، لیکن جو بات کی اس بات سے وہ کانپ گیا کیونکہ اس کی لائف گندی تھی، اس کی لائف تھی گناہ کی زندگی۔ جب وہ اس نے ہولینس کی بات کی، رائچسنس کی بات کی، اور اس کے بعد عدالت کا بات کہی تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ 2 سال تک وہ ٹالتا رہا، لیکن یہ خدا کا کلام کہتا ہے دیر از نو ٹمارو کمنگ، دس از دا ڈے، آج ہی تمہیں ایمان رکھنا، کل کو کس نے دیکھا ہے۔ میں اینڈ کروں گا کہ بہت سے لوگ آج دنیا میں مسیح کی تعلیم جانتے ہیں، اس کو پڑھا بھی ہے، اس پہ یقین بھی ہے، لیکن وہ توبہ نہیں کرتے، کل پہ ٹال دیتے ہیں، یار تھوڑا جا میں سیٹ ہو جاؤں، تھوڑا جا میری زندگی، اور توبہ کیوں نہیں کرتے؟ کہ ان کی زندگی میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں یار نہ تو چھٹکارا پالا، پھر میں یسوع کو لاؤں گا تو پھر توبہ کرنا۔ یسوع کہتا ہے نو، یو کانٹ کلینز یور لائف، جتنی بھی میس ہے تیری زندگی میں تو یہ نہ سمجھ کہ میری زندگی میں یہ خرابی ہے، میں یہ عادت ہے تو یہ چھوڑوں گا تو پھر میں پاک صاحب ہو کے یسوع، نو، یسوع ہی تجھے پاک صاحب کرتا ہے، جیسا بھی ہے، جس طرح کی زندگی جی رہا ہے، کم ٹو جیسس۔ تو آج اگر کچھ سن رہا ہے جس نے ابھی تک اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے، کل پہ ڈالا ہوا ہے، خداوند آج آپ کو بلاتا ہے، خداوند دعوت دیتا ہے، کم مائی سن، دس از دا ڈے، ایون دس از دا ٹائم، دس از دا ٹائم، اف یو نو، تو نے جان لیا ہے، اس طریق سے واقف ہے، دا وے، دا ٹروتھ اینڈ لائف سے واقف ہے، راہ اور زندگی سے واقف ہے، سچائی تجھے آزاد کرے گی، تو کم ٹو جیسس، کم ٹو جیسس، آج ہی توبہ کرے، نہیں تو کیا ہے جیسے کہ اس شخص نے کہا، اور اس کے بارے میں عبرانیوں 10:26-27 لکھا ہے، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی قربانی باقی نہیں رہی، ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا جائے گی۔ اگر اب آپ نے توبہ نہ کی تو پھر کوئی قربانی باقی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ خدا کا غضب اور آتش باقی ہے۔ اس لیے کیا کریں؟ جوں جوں اس دن کو قریب ہوتا دیکھتے ہیں، ہم خدا ان کی طرف پلٹے، خدا ان کے آگے جھکے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اگر آج کسی نے اپنے دل کو خدا ان کے لیے کھولا ہے، جو بھی کسی جگہ پر بھی، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، آئے ہم دعا کریں کہ خداوند ان لوگوں کو بھی اپنے پاس، اپنے خداوند کی نجات میں آ جائیں جو آج تک کل پہ ڈالے ہوئے ہیں بات کو، جو ویٹ کر رہے ہیں، نہیں میں پھر توبہ کروں گا، میں پھر خدا ان کے پاس آؤں گا، تو آئیں دعا کریں گے، اسپیشلی جنہوں نے یہ اپنے آپ کو ہولڈ کیا، خدا ان کے دلوں کو کھولے اور خدا ان کی نجات دے۔ ہاں خداوند، جب تک تو
ہماری زندگی میں انٹروین نہیں کرتا، جب تک تو نہ سنبھال لے ہمیں کچھ نہیں، ہمیں کوئی طاقت نہیں، کوئی لیاقت نہیں، کوئی حکمت نہیں، کوئی دانائی نہیں، ہم خالی ہیں بلکہ ہم مردہ ہیں۔ تیرے ہی پاک روح کی مدد سے ہم دنیا میں تیری گواہی دے سکتے ہیں، تیری منادی کر سکتے ہیں، تیرے کلام کو کھول سکتے ہیں۔ جب تک تو حکمت اور دانائی کی روح نہ بخشے، ہمت نہ دے، طاقت نہ دے، ایون ہم اپنے دکھوں اور مصیبتوں میں کھڑے نہیں رہ سکتے جب تک تو نہ ہمیں سنبھال لے۔ خدا تیرا شکر کرتے ہیں خدا، تو سنبھال لیتا ہے، تو مرہم لگاتا ہے خدا، تو اٹھا کھڑا کرتا ہے، تو گلے لگاتا ہے، تو اطمینان اور تسلی سے بھر دیتا ہے، کیونکہ اطمینان اور تسلی کا سرچشمہ تو ہی ہے۔ جو تسلی، جو اطمینان تیری طرف سے آتا ہے، اس جیسا کوئی اطمینان نہیں خدا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا کہ تو نے ہمارے لیے یہ وعدہ کیا اور ہمارے لیے اپنا اطمینان چھوڑ دیا۔ ہمارے لیے تو نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو۔ We praise you, we worship you, we adore you, we lift up your holy name, we lift up your holy name. There's none like you. You are only worthy to praise, Lord. You are only worthy to praise and glory and adoration. We worship you, we adore you, we lift up your holy name. تیرے نام کو دھنیہ باد کہتے ہیں خدا، تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں خدا۔ ہم خاک ہیں، ہم we are nothing. تیرا شکر ہو خدا، تیرا شکر، تیری حمد و تعریف ہو یسوع کے پاک اور جلالی نام میں، آمین۔